बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ जमादात, नबातात और जानवरों पर बेहद बेपनाह मेहरबान थे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा के पास से गुज़रे। वहाँ एक गिरोह ने एक हिरनी को शिकार करके एक बांस के साथ बांध रखा था। गैब से आवाज़ आई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हिरनी ने पुकारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और इस हिरनी से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैंने हाल ही में जना है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इनसे इजाज़त दिलवा दें कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मालिक कहाँ है? इस गुरूर ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसके मालिक हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर तुम्हारे पास वापस आ जाए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वापसी की ज़मानत हमें कौन देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। उन्होंने हिरनी को छोड़ दिया। बस वो गई और अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट आई। उन्होंने इसे फिर बांध दिया। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उन लोगों के पास से गुज़रे और उनसे पूछा, इसका मालिक कहाँ है? उस गिरोह ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हम ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस हिरनी को मुझे फ़रोख्त करोगे? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी ही है। बस उन्होंने इसे खोलकर आज़ाद कर दिया और वो चली गई। दूसरी रवायत के मुताबिक हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक और वाक़या हदीसों में लिखा है कि एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक जगह पर बैठे हुए थे। काफिर लोग थोड़ी दूर पर बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। इतनी देर में वहाँ से एक देहाती आदमी गुजरा। उसने काफिरों से पूछा कि ये सामने कौन लोग बैठे हैं? तो काफिरों ने बताया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके साथी हैं। इस देहाती ने पूछा कि ये क्या कहते हैं? काफिरों ने कहा कि ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम लोग मेरी मान लो तो दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। इस देहाती ने कहा, अच्छा मैं देखता हूँ। इस देहाती के हाथ में मरी हुई गो थी। गो छिपकली की तरह एक जानवर होता है, ये दीवारों पर चिपक जाती है। इस देहाती ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो गो फेंकते हुए कहा कि ए मोहम्मद, अगर ये गो गवाही दे दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं अभी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। इस देहाती ने मजाक उड़ाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें कही थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और इस गो के पास आकर खड़े हो गए और फिर फरमाया कि ए गो, उठ जा और गवाही दे। ये सुनकर वो मरी हुई गो ने अपनी आंखें खोलीं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सीधा होकर बैठ गई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये देखकर वो देहाती इसी वक्त मुसलमान हो गया। एक और वाक़या हदीस की किताबों में मिलता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाकर अपने बाहर निकले तो सामने भेड़ियों का एक झुंड खड़ा था। भेड़ियों को देखकर सहाबा करम डर गए। उन भेड़ियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी आवाज़ में कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम सब भेड़ियां हैं और हमारा खाना गोश्त होता है। हम बकरियों को शिकार करके खाते हैं, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, अब हमें आपकी मोहब्बत में आपके सहाबा कराम की बकरियों को शिकार करने का मन नहीं करता, लेकिन गोश्त खाए बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते, इसलिए आप हम भेड़ियों के लिए
روزانہ کی کوئی ایک بکری مقرر فرما دیں تاکہ ہم دوسری بکریوں کو شکار نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرمایا کہ اے بھیڑیوں، تم بکریوں کو شکار نہیں کرنا چاہتے اور یہ صحابہ کرام اپنی بکریاں دینا نہیں چاہتے، اس لیے اب یہ مسئلہ تمہارے ہی حوالے ہے کہ جو بکری تمہارے ہاتھ لگے تم اسے اپنا کھانا بنا لینا، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ سارے بھیڑیے روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں دیکھا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس اونٹ کے آنسو نہ رکے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے دن بھر بھوکا رکھتے ہو اور کھانے کو بھی بہت کم چارہ دیتے ہو، لیکن اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو۔ ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ غلطی ضرور ہوتی ہے لیکن آج سے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد کی 3 جلد کے صفحہ نمبر 158 پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اور میں نے انہیں قابو کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ناکام رہا۔ کچھ اور لوگوں نے اگر میرا ساتھ دیا لیکن ان اونٹوں نے سبھی کو زخمی کر دیا، جو بھی ان اونٹوں کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے مارنے دوڑتے ہیں۔ میں اپنی ساری کھیتی باڑی انہی اونٹوں کے ذریعے کرتا ہوں لیکن اب وہ سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں تو میرے باغ اور کھیت سب سوکھتے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے ان سارے اونٹوں کو اپنے ایک باڑے میں بند کر دیا ہے اور وہ اندر باڑے میں بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے باڑے کے پاس پہنچے جس کے اندر اونٹ بند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی رسیاں دو، میں ان اونٹوں کو باندھ کر آتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ایسا نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ اونٹ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم پریشان نہ ہو، تم لوگ باہر ہی رہنا اور مجھے رسیاں دو، میں انہیں باندھ کر آتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں کو لے کر باڑ میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اونٹوں نے جیسے ہی اندر کسی آدمی کو آتا دیکھا تو وہ دور سے ہی تیزی سے اسے مارنے کے لیے دوڑے، لیکن جب پاس آ کر ان اونٹوں کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو سارے اونٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ کو رسی سے باندھ کر کھونٹوں میں باندھ دیا اور پھر دروازہ کھولا تو وہ صحابی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ تھی کہ جن سے انسان تو کیا جانور تک محبت فرماتے تھے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ کرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچا ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اسی لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ اے یافور جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ یا عمر کو بلا لاؤ یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے سامنے یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے۔ یہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور کی کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شوپا تھا، اور اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدروی، انس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، یہ الفاظ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے، ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے، خیمے کے ساتھ ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ لوگ پکڑ لائے ہیں، جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم چکا ہے، اب یہ مجھے ذبح بھی نہیں کرتے کہ میری سوزش قلب ختم ہو، نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ واپس جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اسے یقین دلایا، جی ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اس نے کہا، آپ مجھے ان سے اجازت دلا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تو ایسا کرے گی؟ وہ کہنے لگی، اگر میں وعدہ پورا نہ کروں تو اللہ مجھے وہ عذاب دے جو بھتہ وصول کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا مالک کون ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، کس کی ضمانت پر؟ فرمایا، میری۔ انہوں نے اسے کھول دیا، وہ گئی اور حسب وعدہ دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دریافت فرمایا، اس ہرنی کے مالک کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہرنی میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ آپ کی اجازت سے چل دی۔ وہ اپنا پاؤں زمین پر مار کر کہتی جاتی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم، میں نے اس جنگل میں چلتے پھرتے دیکھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔